रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब ऐसे ही हमेशा खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई अनदेखी मखलूक तो आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातों को सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती हैं। इसलिए आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें ताकि आपको डर न लगे। इस दुनिया में जो भी इंसान अज़ल से अबद तक आया है, तब से ये रीत चली आ रही है कि वो अपनी ज़िंदगी का, अपनी सांसों का एक मखसूस दौरानिया मुकम्मल करके इस दुनिया से चला जाता है और ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहाँ जो कुछ होता है वो हमसे पर्दा रखा जाता है। क्योंकि कुरान पाक में जिन्नों इंस के हिसाब का ज़िक्र किया गया है कि इन दो मखलूक़ात का आखिरत में हिसाब होगा। इसीलिए इन दोनों मखलूक़ात से आगे मरने के बाद उसकी लाइफ में क्या होगा उसका पर्दा रखा गया है। लेकिन साथ ही जो बेज़ुबान जानवर है, अगर किसी कब्र पर अज़ाब हो रहा होता है और वो वहाँ पे मौजूद हो तो वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने हरकत व सकनात से इस चीज़ को ज़ाहिर कर देते हैं कि इस कब्र में क्या चल रहा है। हमारी आज की स्टोरी इसी शहर खामोशा से रिलेटेड है, जहाँ पे इंसान तो मौजूद है लेकिन वहाँ पे कोई बोलता नहीं है, ना वहाँ पे कोई शोर सुनाई देता है। इसीलिए तो उसे शहर खामोशा कहा जाता है, जहाँ पे लोग अपनी नींद सो रहे हैं। चाहे कोई फिर बादशाह हो या कोई वज़ीर या कोई फ़कीर, सब एक ही जगह, एक ही मिट्टी और एक ही 2 गज़ ज़मीन में सो रहे हैं। अब उस कब्र में उनके साथ क्या हो रहा है, ये अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात से इसका पर्दा रखा है। लेकिन बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि हम इस चीज़ की झलक देख लेते हैं जो कि हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। आज हमारी दोनों स्टोरी एक कफ़न चोर से रिलेटेड है, जिसकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए कि उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। ये 2 वाक़यात आज हम आपसे शेयर करेंगे। अख्तर, जो कि एक मज़दूर था, उसका कहना है कि एक वक्त ऐसा आया कि जब बहुत अरसा हो गया, मुझे मज़दूरी मिलना बिल्कुल ख़त्म हो गई और मेरे घर में फाकों की नौबत आना शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आखिर मैंने एक ख़तरनाक रास्ता इख्तियार किया। मैंने कफ़न चोरी करना शुरू कर दिए। जी हाँ, मैंने मुर्दों को बेलिबास करना शुरू कर दिया। पहले पहल तो जब मैं ये काम करता था तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इस चीज़ का आदी हो गया। फिर मेरे लिए ये एक मामूल की बात हो गई और फिर मैं डरना भी बंद हो गया। उसके बाद ऐसे ही एक ताज़ा मैयत कब्रिस्तान में लाई गई थी और मैं हर नई कब्र पर नज़र रखता था। मैंने उस कब्र पे निशानी लगाई और रात को अपनी कार्रवाई पर अमल करने का इरादा कर लिया। मैं रात के एक मखसूस पहर में उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और मैं उस कब्र के करीब पहुंचा। मैंने उस कब्र की मिट्टी को हटाया। जब कब्र ताज़ी होती है तो उसकी मिट्टी को बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। उसके बाद मैंने सिलों को हटाया और मैं कब्र के अंदर कूद गया। जैसे ही मैं कब्र के अंदर कूदा तो मैंने वहाँ पे कुछ बिच्छुओं को, मुर्दे को डसते हुए देखा। मेरा दिल बहुत अजीब हो चुका था, क्योंकि जब मैं ये कब्र खोदने वाला था उस वक़्त में मेरे दिल में अजीब सी कैफियत हो रही थी जो कि पहले कभी नहीं थी। लेकिन आज मैं अजीब सा महसूस कर रहा था और जब मैंने ये बिच्छू देखे तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका था, क्योंकि वो आम बिच्छू नहीं लग रहे थे।
میں نے جلدی سے کفن کو اتارا اور میں باہر آ کے جلدی جلدی سلوں کو اوپر رکھنے لگا اور قبر کا منہ بند کرنے لگا تاکہ ان میں سے کوئی بچھو نکل کر میرے پیچھے پیچھے میرے گھر تک نہ آ جائے۔ میں کفن کو لے کر اپنے گھر پہ آتا ہوں۔ کفن پہ چونکہ مٹی لگی ہوئی تھی تو میں اس مٹی کو جھاڑتا ہوں، اور جیسے ہی میں اس کو جھاڑتا ہوں مٹی کے ساتھ ساتھ ایک بچھو بھی زمین پر گرتا ہے۔ میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ میں جس بات سے ڈرتا تھا وہی حادثہ میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں کفن کو وہیں رکھتا ہوں اور باہر کی طرف بھاگتا ہوں، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچھو بھی اسی رفتار سے میرے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ بہت حیرت انگیز بات تھی کہ ایک بچھو جو کہ اتنی تیزی سے چل رہا ہو، کیونکہ عموماً بچھو جو ہوتے ہیں یہ بہت سست روح ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت تیزی سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں جس طرف جا رہا تھا وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ میرا رخ اس علاقے کی نہر کی طرف تھا جو کہ کافی چوڑی اور گہری تھی، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں تیراکی جانتا تھا۔ میں نے بلا جھجک اس پہ چھلانگ لگا دی اور کچھ دیر تیرنے کے بعد میں نے پیچھے دیکھا۔ چونکہ چاند اپنے جوبن پر تھا اور اس کی چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اس لیے مجھے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس بچھو کو کنارے پر دیکھا اور میں نے ہنستے ہوئے کھولا، کیوں اب میرے پیچھے نہیں آؤ گے؟ تبھی میں نے دیکھا کہ اس بچھو نے اپنے ڈنک کو اس پانی میں چھوڑا ہے، اور جیسے ہی اس نے اپنے ڈنک کو اس پانی میں چھوڑا وہ پانی لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ میں جیسے تیسے کنارے تک پہنچا۔ میں درد سے بے حال تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہی بچھو کافی تعداد میں میت کو ڈنگ مار رہے تھے۔ یا اللہ، اس میت کا کیا حال ہوگا؟ میں حیران تھا کہ ایک بچھو کے ڈنگ سے ندی کا یہ حال ہوا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بچھو نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی حواس کھو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ مجھے میری حالت جب دیکھی، مجھے بے ہوش پایا تو وہ مجھے ہاسپٹل پہ چھوڑ گیا۔ وہاں ڈاکٹر سے میرا علاج کیا، لیکن میرے پورے بدن پر چھالے نکل آئے تھے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دوائی وقتی طور پر تو اثر کرتی تھی، لیکن درد پھر ویسے ہی بڑھ جاتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا روحانی علاج کرواؤں گا۔ ہمارے ہاں ایک شاہ صاحب تھے جو کہ بہت نیک اور پہنچے ہوئے تھے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے جب میری حالت کو دیکھا اور میرے اوپر دم کیا، مجھے جب تھوڑا افاقہ محسوس ہوا تو انہوں نے کہا، بیٹا جو بھی واقعہ ہے مجھے سچ سچ بتاؤ، کچھ نہیں چھپانا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے سر جھکا کر ان کو ساری داستان بتا دی تو وہ خاموشی سے سنتے رہے اور پھر بولے، بیٹا تم جس بچھو کی بات کر رہے ہو وہ کوئی عام بچھو نہیں تھا، بلکہ وہ اس میت پر اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے مسلط کیے گئے تھے، اور تم نے اس میں دخل اندازی کی ہے، اور تم نے یہ دیکھتے ہوئے بھی اس میت کو بے لباس کیا ہے۔ بیٹا چاہے مردہ گناہ گار ہو یا چاہے نیک، ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ ہم اس قسم کی حرکت میت کے ساتھ کریں، اور تم نے بیٹا یہ کی ہے، اس سے شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ خیر انہوں نے مجھے پانی پڑھ کر دیا اور تعویذ دیے۔ جب میں نے اس کو پہنا، پانی کو پیا تو میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا، لیکن میں نے اللہ سے توبہ کی اور میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جو میں نے یہ حرکت کی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا اور مکمل صحت یاب ہو گیا، لیکن میری اس واقعے نے زندگی بدل دی۔ اس کے بعد میں نے کبھی اپنی نماز کو قضا نہیں کیا اور میں دوبارہ سے محنت مزدوری کر کے حق حلال کی کمائی کھانے لگا۔ ہماری سیکنڈ سٹوری بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک سرکاری آفیسر جو کہ بہت اچھے عہدے پر فائز تھا، ان کا کہنا ہے کہ میرے ایک جونیئر
ساتھی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کو دفنانے کے لیے ہم قبرستان آئے تھے۔ میت کو جب دفنا چکے اور میں اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا، سردی اپنے عروج پر تھی اور رات ہونے کو تھی۔ میں نے سگریٹ سلگائی اور میں پینے لگا۔ وہاں پہ ابھی کچھ لوگ کھڑے تھے تو میں بھی وہیں پر تھا کہ اچانک مجھے بیل کی آواز آئی۔ میں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ مارا تو وہاں پر میرا موبائل نہیں تھا، اور جب میں نے ارد گرد دیکھا تو وہ فون کسی اور کا تھا باہر، جس کا تھا وہ اس کو سننا شروع ہو چکا تھا اور اپنی باتیں کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اب میں حیران تھا کہ میرا فون کدھر ہے۔ میرا فون کوئی عام فون نہیں تھا، اس وقت سب سے مہنگا فون وہ تھا۔ میرا فون بلیک بیری تھا، جو کہ اس وقت سب سے مہنگا فون گردانا جاتا تھا، اور اس میں میرا امپورٹنٹ ڈیٹا بھی شامل تھا۔ اب میں پریشان تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اس وقت میرا فون قبر کے اندر گر گیا۔ اب میرے لیے وہ فون بہت ضروری تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں قبر کو کھود کر اس میں سے اپنا فون نکالوں گا۔ یہ بات میرے لیے بہت دل دہلا دینے والی تھی، لیکن میرے لیے یہ ضروری تھا۔ جب میں وہاں سے نکلا اور میں قبرستان کے پیچھے والے راستے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ قبرستان بہت زیادہ بڑا تھا اور اس کے کئی حصے بھی تھے۔ میں چھوٹے دروازے کی طرف سے جا رہا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہ۔ عموماً وہاں پہ رش نہیں ہوتا تھا، لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور جو چھوٹا دروازہ تھا اس طرف تو بالکل نہیں۔ رات کافی ہو چکی تھی اور میں اس حصے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے حرکت سی قبرستان میں محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ کتوں کا ایک گروہ تیزی سے اس طرف آ رہا ہے۔ اب میں ڈر چکا تھا کیونکہ وہ کتے کافی تعداد میں تھے، اور اگر وہ میرے پہ حملہ کرتے تو میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن وہ شاید کسی اور طرف جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو فالو کر رہے تھے، وہ آپس میں جھگڑ نہیں رہے تھے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جب وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ جب میں قبرستان میں انٹر ہوتا ہوں میرے اوپر ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس شہر خاموشہ کی ویرانگی، رات کی تاریکی اور قبرستان کا ایک اپنا خوف جو کہ میرے اوپر طاری ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس قبر میں وہ انسان سوئے ہیں جو کبھی زندہ ہوں گے، جو کبھی زمین پر اکڑ کے چلتے ہوں گے، اور اس وقت ان کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ کس حال میں ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد میں یہ سوچتے ہوئے جب جا رہا تھا، مجھے یہ خاموشی دہلا رہی تھی اور میرے ذہن میں بہت ساری سوچیں آ رہی تھیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب قبر میں مردے کو لایا جاتا ہوگا اور اس کے پاس ملک الموت آتے ہوں گے، حساب کے فرشتے آتے ہوں گے تو اس سے سوال و جواب کرتے ہوں گے۔ اگر تو وہ کامیاب ہوتا ہوگا تو یہ قبر اس کے لیے گل و گلزار بن جاتی ہوگی، اور اگر نہیں تو یہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے عذاب کا ایک گڑھا بن جاتا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی میں اندر تک دہل کر رہ گیا۔ میں اپنا حساب کرنے لگا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے پاس کیا ہے، میں نے کیا ایسے عمل کیے ہیں جو میری بخشش کا باعث بنیں گے۔ میرے ذہن میں یہ باتیں آنے لگی کہ میں کیسے اکڑ کے اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوں، میں کیسے لوگوں کے ساتھ مغروری سے بات کرتا ہوں، اور جب وہ اپنا کام میرے سامنے رکھتے ہیں تو میں کیسے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان سے رشوت لیتا تھا۔ میں یہ تمام سوچیں سوچ رہا تھا۔ اس وقت میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے دور سے ٹارچ کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اسی طرف سے آ رہی تھی جس طرف وہ قبر بنی ہوئی تھی۔ میں جب اس طرف جاتا ہوں اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کے دیکھتا ہوں تو اندھیرے میں بہت غور کرنے کے بعد مجھے دو ہیولے نظر آتے ہیں جو کہ قبر کو کھود رہے تھے تیزی سے۔ اس میں جب میں آگے بڑھ کر ایک قبر کے کتبے کے پیچھے چھپ کر دیکھتا ہوں تو ایک
دو انسان تھے، جو کہ ایک لڑکا تھا اور ایک ذرا زیادہ عمر کا تھا۔ جو زیادہ عمر کا تھا وہ کھڑا سرگوشی میں اس کو کچھ کہہ رہا تھا، اور جو لڑکا تھا وہ تیزی سے قبر کو کھود رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے سلیں ہٹائیں اور وہ قبر کے اندر اتر گیا۔ اس کے بعد جب وہ قبر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ کفن چور تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کفن کو چوری کر کے بیچ دیتے ہیں، اور آج میں اپنی آنکھوں سے وہ واردات ہوتے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ کفن چور ہی تھے، اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ لڑکا دوبارہ سے قبر میں جاتا ہے تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ جو ہمیں چاہیے تھا وہ تو مل گیا، دوبارہ کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہاں کچھ اور بھی ہے۔ وہ پھر باہر نکلا اور اس کے ہاتھ میں میرا وہی فون تھا۔ اس نے کہا استاد یہ کوئی آلہ ہے جو قبر میں پڑا تھا، مجھے لگتا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ تو استاد نے کہا پاگل، یہ کوئی بم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے۔ وہ جیسے وہ کہتے وہ ہے نا جیسے وائرلیس، ہاں یہ وائرلیس سیٹ ہے۔ تو استاد نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نے قبر میں رکھا ہو، یہ جاننے کے لیے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کافی لوگوں نے ایسی کوششیں کی ہیں۔ اب وہ یہ بات کر رہے تھے تو استاد نے کہا کہ اس کو واپس رکھ دو اور قبر کو بند کر دو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے استاد، اگر ہم اس کو قبر میں دوبارہ رکھ دیں گے تو جو اس کا مالک ہے وہ اس کو لینے آئے گا اور قبر کو کھودے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ کفن چوری ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اخباروں میں یہ خبر آئے گی اور قبرستان کی نگرانی سخت کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے پھر ہم دوبارہ چوری نہیں کر سکیں گے۔ تو استاد نے کہا تمہارا دماغ اب چلنے لگا ہے، تو کیا سوچا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم قبر کو بند کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس وائرلیس سیٹ کو اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ اس کا مالک آئے اور اوپر سے لے جائے، اس کو شک بھی نہ ہو۔ استاد نے جب رضامندی کا عندیہ دیا تو انہوں نے جلدی جلدی قبر کو بند کیا اور اس فون کو اس کے اوپر رکھ کر چل دیے۔ جب مجھے تسلی ہوگی کہ وہ کافی دور جا چکے ہیں تو میں نے جا کر وہاں سے اپنا فون اٹھا لیا، اور واپس آتے ہوئے میں وہ سرکاری آفیسر نہیں رہا تھا جو کہ اپنے ہر کام میں صرف اپنا فائدہ دیکھتا تھا۔ میں یہ نیت کر چکا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی حرام کی کمائی نہیں کھاؤں گا، اور اللہ سے میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور میں نے یہ نیت کی کہ آگے میں ایسے کام کروں گا کہ جب میری موت آئے تو مجھے معافی کی امید میرے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ قبر کے اندر چلے جاتے ہو تو اس وقت آپ کا کوئی اپنا، کوئی پیارا آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جن اپنوں کے لیے آپ دوسروں کا حق کھاتے ہو، آپ دوسروں کو تنگ کرتے ہو، دل دکھاتے ہو، وہی اپنے آپ کو قبر کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں مگن ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ گڑھا ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں، آپ کے اعمال ہوتے ہیں اور آپ کی تنہائی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوریز۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہی سٹوریز ہیں تو آپ اسے میرے فیس بک پیج اور انسٹا پیج پر شیئر کر سکتے ہیں، ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان۔